أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, this is Amir Hussain Siddiqui, and I will teach you seminars in economic policy in this spring session of 2020 and 21. Uh, I have already introduced myself earlier. Now, we quickly start our presentation with the course outline. We will first explain the course outline. Now, let us start. The objective of the course is very simple: to familiarize the students with current economic issues at the global and national level. We will focus more on national level as compared to global level, but uh, our national level is very much influenced by the global issues. That's why we will, go together, uh, uh, taking the national issues as well as the global issues. And the course outline will explain you that this course will consist of two parts. First, we will talk about the global issues and that national issues. I will talk about the global issues more than you people, as I have already said to you that everybody in this course has to give presentation on different economic policies and economic issues, and obviously uh, it will be national level issues. I think if anyone want to present or focus on the global issues, it's more than a welcome. Okay, let's start uh, our brief outline of the course. We'll start our discussion with the historical and overview and challenges facing by Pakistan and as well as the global at the global level. Historical overview of Pakistan economic development, major challenges Pakistan economy, and we will go decade by decade or uh, regime by regime. For example, we'll start with the first regime, which is called democratic regime, transitional democratic regime, which is start uh, after the independence in 1947 and till the 1958, when first martial law was imposed by the Ayub Khan, and this era or this period lasted for 19 for 12 years almost, or you can say 13 years almost, till 1971. Then we will focus on the first uh, democratic regime, that was Bhutto regime, most of known as Bhutto regime or People's Party regime. This was the first elected government ruled our countries from 1973 to 1977. Then second martial law came in 1977, and from 1989, I would say, 1977 to 1988 was the third period, and then uh, democratic era, not the fully democratic era, but we will say, but we always believe that uh, the governments came into being after uh, elections or whatever you say, from 1989 to 1999. Uh, then after another uh, dictatorship regime, and then to the third consecutive democratic regime. Then we'll focus on the agriculture, the role of agriculture. I will more focus on, or my lecture will more focus on the uh, theoretical background, that how the policies are analyzed and how we assess the impact of the policy. And similarly on industrial and fiscal issues, financial management, etc., etc. Industry, if we talk about industrial policy, industry means uh, uh, trade policy as well, because industrial policy is very much influenced by the trade policy. एग्रीकल्चर, इफ़ वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें जो हम जो हमारा ज़्यादा जो रेफरेंस होगा, दैट विल पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्विस, और ये जितने भी हमारे जो लेक्चर्स होंगे
The reference material, or you can say the basic text will be Pakistan Economic Survey of different or various issues. And since it's a very practical type of course, that's why we will see the ریسرچ جرنل اینڈ نیوز پیپر آرٹیکلس. اس میں جو ہم نے ایگریکلچر میں فوکس کرنا ہے وہ ڈاکٹر شاہدہ وزارت کی ایک آرٹیکل ہے، ایک ریسرچ آرٹیکل ہے، ٹیکنالوجیکل چینج پاکستان ایگریکلچر، دیٹ واز پبلش ان پاکستان ڈیولپمنٹ ریویو ان 1981. اس کے بعد پھر یہ انڈسٹری کے بارے میں جو ہم اس کا ایک انالیسس کریں گے، ہاؤ دا انڈسٹریل پالیسیز آر فریم اینڈ واٹ ایشوز آر ٹیکن انٹو اکاؤنٹ وائل فریمنگ دا پالیسیز. اس میں جو ہے یہ ایک بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، جس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری، پاکستان کو ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہے، اس میں لیبر فورس، انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی، کمپیٹیونیس اینڈ پروفیٹیبلٹی، اس کو جو ہے سب سے زیادہ جو فوکس کیا جاتا ہے لیبر پالیسی وچ از اے پارٹس اینڈ پارسل اور انٹیگرل پارٹ آف دی انڈسٹریل پالیسی. اور اسی طرح سے انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کی بات کی جاتی ہے کہ ہاؤ وی بیکم مور کمپیٹیو ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ، کیونکہ اس کا تعلق انڈسٹری کی پروڈکشن کا تعلق اور اس کی کمپیٹیونیس کا تعلق آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ یا انٹرنیشنل مارکیٹنگ سے ہوتا ہے. اور یہ ہماری ایک کسی بھی اکانومی کی ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک بہت بڑا ایک میں اس کو ڈائلیما کہوں گا کہ جہاں پر فارن ایکسچینج ارننگ جو ہے اٹس گیٹ مور امپورٹنس ان میکنگ انڈسٹریل پالیسی ایز ویل ایز دی ٹریڈ پالیسی. اور پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جو ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے انڈسٹریل پالیسی کے اندر، پروفیٹیبلٹی، بیکاز اف اے فرم از ناٹ میکنگ سبسٹینشیل پروفٹ دے ول ناٹ گو ٹو انویسٹ ان دا کنٹری. اچھا، اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں سنجے لال، جان ویس، انڈسٹریل کمپیریٹیونیس کے اوپر انہوں نے زیادہ ڈسکس کیا ہے. اور ایک ورلڈ اکنامک فورم جو ہے گلوبل کمپیریٹیونیس رپورٹ جو ہے وہ ہر سال اور اینولی جو ہے وہ شائع کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کے اوپر ایک ڈاکٹر شاہدہ وزارت جو ہماری اس وقت ڈین ہے سوشل سائنسز کی، تو ان کی ایک بک ہے انڈسٹریل پالیسی کا راز اینڈ فال ان انڈسٹری پالیسی. دیٹس وائی وی ہیو written here RFIP, Rise and Fall of Industrial Productivity. We will focus only on chapter 4 and 6 to 10. Then we will discuss the fiscal issues, direct and indirect taxes, tax structure, taxes policy. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ میجر سورس آف ریونیو کون سا ٹیکسز ہے، آئٹم آف ایکسپینڈیچر، گورنمنٹ کا کون سا ایکسپینڈیچر ہے جو کہ جو ایک پالیسی بنتی ہے کہ ہم کس کو زیادہ فوکس کریں گے. اور فسکل ڈیفیسٹ، یہ ہمارا ہمیشہ کا ایک صرف پاکستان کا نہیں، دنیا میں جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایک اکنامک ایشو ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ کا، اینڈ ہاؤ ٹو مینیج دس فسکل ڈیفیسٹ. اور اس میں پھر یہ ہے کہ نیشنل کمیشن ایوارڈ، نیشنل فائنانس ایوارڈ، NFC ایوارڈ جو کہ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی ایک ہم نے ٹچی اور بہت ہی سینسیٹیو سبجیکٹ ہے. اس میں صوبوں کے درمیان جو ہے جو بھی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک فارمولا جو ہے ڈسکس ہوتا ہے 5 سال کے لیے، اور وہ فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوتا ہے، اور اسی کی بیسس کے اوپر صوبوں میں اور وفاق میں آپس میں جو ریسورسز ہیں ان کی ڈویژن ہوتی ہے. اس میں بھی ہم جو ہے اکنامک سروے اور SBP کی جو اینول رپورٹس ہیں ان کو دیکھیں گے. فائنینشیل مینجمنٹ ان پاکستان، ڈاکٹر جاوید انصاری کی بک ہے منی ان میکنگ ان پاکستان. اور اسی طرح سے زیادہ فوکس تو ہم جو ہے اس میں جو ہمارے نیوز پیپر آرٹیکلس ہیں یا دوسرے آرٹیکل اس کے اوپر کریں گے، جس میں جاوید انصاری کا ایک بہت اچھا ایک آرٹیکل جو ہے وہ چھپا تھا جرنل آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے اندر، امپلیکیشن فور سینٹرل بینک اٹانومی ان دی ڈیولپنگ کنٹریز. تو یہ پاکستان کے ریفرنس میں جو ہے یہ لکھا گیا ہے، اینڈ دیٹس اے ویری گڈ ٹاپک. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے ایک یہ ان جو ہے 5 سیکشنز کے بعد جو ہے یہ 3 سیکشنز اور ہوں گے، جس کے اندر یہ ہے کہ پالیسی فوکس، وی ول focus on 3 policy issues or 3 broader policy issues. Structural adjustment, stabilization policy. Structural adjustment یہ کس طرح سے ہے، اور اس میں آپ سمجھیں کہ سارا کا جو رول ہے، سارا کا سارا جو برٹن ووڈ کے جو ادارے ہیں، IMF، ورلڈ بینک وغیرہ کے، وہ کس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں پاکستان کی پالیسی کو، اور ان کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے.
اور اس کے علاوہ دوسرا اینٹی ٹرسٹ پالیسی ہے جس میں کمپٹیشن، پرائیویٹائزیشن، ریگولیشن، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اس میں دیکھیں یہ سجسٹڈ ریڈنگ کے اندر جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک ہینس ڈبلیو سنگر، ہی از دی پروفیسر آف اکنامکس ان سسیکس یونیورسٹی اینڈ نوبل لاریٹ. انہوں نے ایک پاکستان جرنل آف اپلائیڈ اکنامکس میں جو ہے ایک لکھا تھا ایک آرٹیکل، ریسرچ آرٹیکل وہ ہے. اسی طرح سے ٹیٹلاف نے بھی اسی میں ہی لکھا تھا اس کے بارے میں، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں، کیونکہ وہ جو پورا جو جرنل تھا، وہ جو ایشو تھا جرنل کا، وہ ایشو والیوم نمبر 11 دیٹ واز فوکسز آن اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ اسٹیبلائزیشن پالیسی. پہلے پاکستان اسٹیبلائزیشن پالیسی میں بہت زور نہیں تھا. ہم اس پڑھیں گے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسٹیبلائزیشن پالیسی، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ اینڈ دی گروتھ پالیسیز. اینڈ دیز آر another is the اینٹی ٹرسٹ پالیسی. اس میں کمپٹیشن، پرائیویٹائزیشن، ریگولیشن، جو اوپننیس آف دی اکانومی ہوتی ہے اس کو عموماً جو ہے اینٹی ٹرسٹ پالیسی کے طور پر دیکھا جاتا ہے. یہ ایک ٹرم تھی جو اکنامکس کے اندر کچھ لوگوں نے دی تھی، تو ہم اسی کو ڈسکس کریں گے. اس کے اوپر تھرڈ پالیسی ول بی انڈسٹریل پالیسی، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر اس میں ایک ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کا ایک آرٹیکل ہے جو پاکستان بزنس ریویو کے سیکنڈ والیوم میں چھپا تھا، انڈسٹریل پالیسیز ریڈ. ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے. پی بی آر، پاکستان بزنس ریویو، ایکچولی پبلش بائی انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ، جو ہمارا IUBM ہے، یہ اسی کا ایک ریسرچ جرنل ہے. اینڈ دس از ون آف دا پرائڈ آف آور یونیورسٹی، اور یہ پاکستان کے بہترین اکنامک جرنلز میں سے ایک ہے. اس کے بعد مڈ ٹرم ہوگا. مڈ ٹرم کے متعلق میں تھوڑی سی پالیسی آپ کو بتا دوں گا کیا ہے وہ. ہم یہ اس کے جب لاسٹ میں اس کو دیکھ رہے ہوں گے پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ گلوبلائزیشن، جس کے اندر ورلڈ بینک، IMF، WTO، یہ ہم فوکس کریں گے. پھر ڈیٹ پرابلم ہے، اس کو بھی جو ہے دیکھا جائے گا، سرسری طور پر ہم دیکھیں گے. اس کو ڈیٹیل میں جو ہے میں اس کے اوپر لیکچر نہیں دوں گا، لیکن یہ ہے کہ شاید ٹریڈ پالیسی سے ریلیٹڈ چیزوں کو ڈیٹیل لیکچر دوں میں. پھر مینجمنٹ آف کیش فلو، نیچرل ریسورسز آف دا ڈیولپمنٹ، کانفلکٹ اینڈ گروتھ، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس کے سامنے آ کر جو ہے تھوڑے سے یہ سب چیزیں دی ہوئی ہیں. یہ چیزیں ہم اس کو بہت کوئکلی جو ہے ساری چیزوں کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوگا، اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کا فائنل ایگزام ہوگا. ایز فار ایز دی کورس از کنسرن، کورس از ویری کمپریہنسو، اینڈ وداؤٹ یور انوالومنٹ یہ جو کورس کا جو اس کا آبجیکٹیو ہے وہ بالکل اچیو نہیں ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے اس کورس کا نام جو ہے سیمینارز ان اکنامک پالیسی ہے. اور جیسے کہ آپ کو شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ اس کے اندر سارے لوگوں کو، پھر جتنے بھی لوگ ہیں ابھی تک میرے پاس جو آ رہے ہیں 27 اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ انرولڈ ہیں اس وقت تک. تو ہم یا تو اگر بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں، پریزنٹیشن ایوری ون از پریزنٹیشن از مینڈیٹری فار ایوری ون. اب اس میں سے یہ ہے کہ جناب ہم بعد میں فیصلہ کریں گے اس کے اوپر کہ جناب یہ انڈیویجول ہر کسی کو پریزنٹیشن دینی ہے یا گروپ میں بھی دی جا سکتی ہے. لاسٹ ٹائم جو ہے ایسا تھا کہ وہ کلاس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ تھی، تو پھر ہم نے گروپ کی اجازت دے دی تھی کہ میکسیمم 2 لوگ جو ہیں وہ مل کے ایک پریزنٹیشن جو ہے کسی اکنامک ایشوز کے اوپر دے سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے، بلکہ جس چیز پہ پریزنٹیشن دینی ہے اس کا ایک ٹرم رپورٹ ٹائپ جو ہے وہ آپ کو سبمٹ بھی کرانا ہے، اور اس کے جو ہے وہ نمبر بھی ہوں گے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ فائنل ایگزام ہو جائے گا. اس کے بعد مارکنگس کچھ اس طرح سے ہوں گی کہ فرسٹ آرلی، سیکنڈ آرلی، فرسٹ آرلی اور سیکنڈ آرلی کے 15 30 مارکس ہوتے ہیں. یہ 1 یا 2 لیکچر کے بعد آپ کو جو ہے پالیسی سامنے آ جائے گی کہ ادھر either فرسٹ آرلی ایگزام از کنڈکٹیڈ اور کہ مڈ ٹرم جو ہے وہ لیا جاتا ہے. آئی ول پریفر مڈ ٹرم ایگزام 30 نمبرس کا ہوگا رادر دین کنڈکٹنگ آرلی ایگزام. تو میں تو اسی کے اوپر ہی فوکس کروں گا. اگر ہمیں دیا گیا کہ نہیں جناب یہ آپ کے پاس ہی جو ہے آپشن ہے، آپ جو ہے اس کو جیسے چاہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے ویٹیج جو اسٹوڈنٹس کی آسانی کو دیتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ارلی ایگزام زیادہ بہتر ہے تو پھر آئی ول گو فار دی ارلی ایگزام.
اوکے جی، فائنل ایگزام کے 40 مارکس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 4 ادر جو ہے وہ 30 مارکس کا ہے، جس کے اندر پریزنٹیشن کے 10 مارکس ہیں، ٹرم رپورٹ کے 15 مارکس ہیں، اور کوئز جو میں کبھی کبھی دیا کروں گا آپ کو اس کے 100 مارکس ہوں گے.